अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून, पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सूरतुल क़सस का तारुफ़, और इसके हवाले से हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरह नमल तक अपने अस्बाक मुकम्मल कर चुके हैं तफ़सीर के। सूरतुल क़सस का तारुफ़ पढ़ेंगे और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आइंदा अस्बाक में इसकी तफ़सीर भी सीखने की नीयत करते हैं और कोशिश भी करेंगे। बहरहाल आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपसे एक्सक्यूज़ करना है, दैट इज़ के मैं अभी जब स्लाइड्स प्रिपेयर कर रही थी तो आज न जाने क्यों फ़ॉन्ट का इशू आ रहा है। मैंने बहुत कोशिश की है इनको एडिट करने की, लेकिन जहाँ पर इराब लगाए हैं या कुछ वर्ड्स हैं तो फ़ॉन्ट इजाज़त नहीं देता, वो उनको मिक्स कर रहा है। ठीक है, जिस तरह मुकामी नुज़ूल है तो ये ज़ेर है नीचे और वो ज़ेर जो है वो साथ मिक्स हुई पड़ी है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर जो मैंने आयतें लिखा हुआ है, ये अलिफ मद आ जो है, इसकी भी जो मद है वो अलिफ के साथ मिली हुई है आयतें की। तो ये छोटे छोटे इशू आपको फ़ॉन्ट के आज के लेक्चर में फ़ेस करना पड़ेंगे। बहरहाल आप कंसंट्रेशन जो है वो आवाज़ पे करिएगा, सुनने पे करिएगा। जो लिखा हुआ है वो इसीलिए आपके सामने से गुजर जाएगा कि जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं उनको नोट्स बनाने में मुश्किल ना हो। बहरहाल मुकाम नुज़ूल की बात करें तो सूरतुल क़सस मक्की सूरा है और इसमें 9 रुकू हैं, और 9 रुकू के अलावा 88 आयात पर ये सूरा मुश्तमिल है। इस सूरा की प्रोनंसिएशन क्या है? बाज़ कहते हैं किसस, सूरतुल किसस। द करेक्ट वर्ड इज़ क़सस। ठीक है, सूरतुल क़सस। अगर इसको वक्फ़ के बगैर पढ़ना है तो सूरतुल क़ससी मक्किया, लेकिन बेहतर है सूरतुल क़सस मक्किया और रुकूअहा इतने समहाउ, जो भी अगर हुफ़ाज़ जिस तरह से पढ़ते हैं। अब दूसरी बात यह है यहाँ पर कि मैंने समहाउ कहीं बहुत सी बुक्स में लफ्ज़ किसस भी पढ़ा है, तो किसस कहना गलत नहीं होगा, लेकिन बेहतर है कि क़सस पढ़ा जाए। ठीक है, क्योंकि कुरान करीम की सूरा में भी इसी तरह से आराब लगाएंगे इस नेम में। और अगर हम सूरह यूसुफ देखें ना, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससी, तो वहाँ भी क़सस ज़बर के साथ आया है, तो इसलिए बेहतर है कि क़सस ही पढ़ा जाए। बहरहाल क़सस के मायने क्या हैं? वाक़यात और किस्से। इस सूरा में मुख्तलिफ़ किस्से हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अगेन, ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े के साथ ही क़ारून का, क्योंकि फ़िरौन का दौर उसके साथ जुड़ा है, तो फ़िरौन के दौर में भी एक क़ारून होता था, और ये इसका स्टेटस क्या था, रैंक क्या था, कितनी मालो दौलत का ये मालिक था, और इस मालो दौलत और जाहो जलाल के बावजूद ये किस तरह से अज़ाब इलाही का मुस्तहिक ठहरा और हमेशा के लिए जहन्नुम वासिल हुआ, उसका ज़िक्र इस सूरा में डिटेल में आता है। तकरीबन 2000 साल क़ब्ल मसीह का ये ज़माना था, तो उनके जो वाक़यात है उनसे हमें क्या नताइज अख़ज़ करने को मिलते हैं, क्या हमें नसीहत है, क्या इबरत है जो हमें हासिल करनी है। और इस पूरे कुरान में सबसे ज़्यादा जो वाक़या मज़कूर है वो भी हज़रत मूसा का ही है। तो अगेन हम इंशाअल्लाह इस वाक़े को पढ़ेंगे और इसमें नसीहत हासिल करेंगे उन पहलुओं से जहाँ पर नसीहत हासिल करने की ज़रूरत है, और बाइस इबरत जो वाक़यात हैं जैसे कि फ़िरौन, उसका हाल और फिर क़ारून, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उससे इबरत हासिल करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक दे और नेकी पर कायम रहने की। तो बहरहाल सबसे पहले तो ये कि इस सूरा का मरकज़ी मज़मून क्या है। मक्की सूरा है और ये ज़माना कौन सा है? मक्की ज़िंदगी का दरमियानी दौर है, उसी में ये सूरा नाज़िल हुई। ठीक है, और इस सूरा में भी बहुत से जो है ना, वो हर आयत ही सूरा की रोशनी का मीनार है। और इस सूरा की वर्सेस को देखा जाए मजमूई तौर पर तो तौहीद का ही ज़िक्र है, क़यामत का ही ज़िक्र है, अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के खालिक होने का ज़िक्र है, मालिक होने का ज़िक्र है, इस दुनिया के टेम्परेरी होने का ज़िक्र है, आखरत के जो उखरवी अंजाम है उसके हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है उसके बारे में तैयारी करने की तलकीन दी गई है। तो उसके अलावा जो जो वाक़यात हैं वो बयान किए गए हैं ताकि बनीनू इंसान इन वाक़यात से नसीहत कबूल करें और इबरत हासिल करें। इस समेत अगर देखा जाए तो कुफ़ार मक्का के
اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ جیسے معجزات حضرت موسیٰ نے پیش کیے تھے ویسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیوں نہیں کیے۔ پہلے تورات اور انجیل پر اور پھر قرآن پر ایمان لانے والوں کی جزا بھی بیان کی گئی ہے۔ یعنی پہلے جو ان سے کفار مکہ تھے وہ کہتے تھے جو پہلے انبیاء نے جو معجزے پیش کیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعتراضاً سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ معجزے کیوں نہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی معجزے، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رسول کو معجزہ دیا۔ حضرت عیسیٰ کے معجزے، حضرت موسیٰ کو معجزے عطا کیے گئے، حضرت داؤد کو عطا کیے گئے، حضرت سلیمان کو عطا کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن ان کا سب سے بڑا معجزہ ہے، معراج ان کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس سمیت اگر دیکھا جائے تو شق القمر کا جو معجزہ آپ کو عطا کیا گیا، تو اللہ کے نبی کو معجزات عطا ہوئے، لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن تھا وہ اعتراضات اٹھانے میں دیر نہیں لگاتے تھے، اور وہ کہتے تھے جو معجزات ان کو دیے آپ کو کیوں نہیں ملے۔ تو اس چیز کا جواب اس سورہ میں دیا گیا ہے کہ معجزہ بیسیکلی اس کا پرپس کیا ہوتا ہے، معجزہ نبی کو عطا کیے جانے کا، اور اس کے نبی کے معجزے کا تعلق باقی کی امت کے ساتھ کس طرح سے ہوتا ہے، اور یہ معجزات امت کو کیوں ایکسیپٹ کرنے چاہیے، اور یہ کس طرح سے نبی کی نبوت کی دلیل ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کے بارے میں قرآن کریم میں بات کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد جو تورات اور انجیل پر ایمان لانے والے لوگ ہیں اور قرآن پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کے لیے جو جزا مقرر کی گئی ہے اس کا ذکر ہے۔ پھر سابقہ امتوں پر آنے والے عذابات سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا۔ اس دور میں جب یہ سورہ نازل ہوئی تو ظاہرہ کفار مکہ، کیونکہ مکہ میں یہ سورہ نازل ہوئی تو وہ لوگ مراد ہیں، لیکن حقیقی طور پر تمام آج کے دور میں امتیں، تمام گروہ، تمام لوگ مراد ہیں، کہ تمام کو ڈرایا گیا کہ سابقہ امتوں کو اور ان کے حالات کو دیکھے جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اور آج وہ لوگ کہاں ہیں۔ اگر انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی، کفار مکہ کو کہا گیا کہ اگر آپ نے اپنا یہ طریقہ نہ چھوڑا تو آپ پر بھی ویسا عذاب آ سکتا ہے، اور آج کے دور میں بھی ایسا ہے کہ بڑی ایسی قومیں، اس چیز کو میں ریلیٹ کرتی ہوں اسی سورہ کی جو ہے نا آیت نمبر 58 کو اگر ہم دیکھیں نا تو انشاءاللہ تفصیلات تو ہم پڑھیں گے، لیکن ابھی میں آپ کے سامنے تلاوت کرتی ہوں۔ آیت نمبر 58 ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور اس آیت میں ذکر ہے اور ہم نے کتنے شہر برباد کر دیے جب وہ فخر کرنے لگے اپنی خوشحالی پر، بس یہ اب ان کے گھر اس طرح سے ہیں جس میں گویا کہ کبھی سکونت ہی نہیں کی گئی، ان کے بعد مگر بہت کم عرصہ، اور آخر حامین کے وارث بنے۔ اس آیت کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ جب اس سورہ پہ ہمارا ان آیات پہ سبق آئے گا تو میں کلام عرض کروں گی کچھ، لیکن یہاں ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ ہمیں ملتا ہے کہ گزشتہ امتوں پر عذابات آئے، وہ ختم ہو گئی، کیا بس اتنا ہی کافی ہے؟ دیکھا جائے تو اسلام جو ہے وہ اس کے نظام معاشیات کو دیکھ لیں، اسلام کے نظام قانون کو دیکھ لیں، اسلام کے نظام اخلاق کو دیکھ لیں، تو بہت سی امتیں ایسی سمجھتے ہیں آج کے دور میں، ایون اسلامک ریپبلک جو ہیں نا نیشنز، وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اگر ہم 20ویں صدی میں رہتے ہوئے، 21ویں صدی میں رہتے ہوئے، اگر ہم آج سے تقریباً یہ 1400 سال پہلے والے جو ایرا کے جو لوگ تھے ان کی روش اختیار کر لیں گے، اگر ہم آج سے تقریباً 1500 سال پرانے اسلام، وہ جو قرآن میں لکھے ان احکامات پر عمل کریں، اور تو کیا ہم یہ دور جدید میں جو ترقی ہو رہی ہے شاید ہم ان میں پیچھے رہ جائیں گے؟ اگر ہم نے 1400 سال پرانا نظام اپنے ممالک میں جاری کر دیا تو جو دنیا کی ترقی یافتہ قومیں ہیں ہم سے آنکھیں پھیرنے کی، ہم تنہا رہ جائیں گے۔ اس آیت میں غور و فکر کرنے کا مقام ہے، اور اگر اس آیت میں تدبر ہو جائے تو ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں کہ ہم نے کتنی بستیاں جو ہیں ہلاک کر دی، کیوں؟ باطرت معیشت، اپنی خوشحالی پر اکڑتی تھی، اتراتی تھی، آج وہ کہاں ہے؟ تو میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں کہ آپ اگر ہسٹری پڑھیں نا قوم سمود کی، قوم عاد کی، ہزاروں سال پرانی ہسٹری ہے، آپ ویژولائز کرتے ہیں نا ان چیزوں کو جو آپ نے قرآن میں پڑھی ہوں، تو آپ بہترین طور پر سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ہی دیکھ رہی تھی یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تو
اب وہ گھر کس طرح کے دکھتے ہیں، اور یقیناً میری عقل جو ہے وہ دنگ رہ گئی. بڑی بڑی چٹانیں ہیں، بہت بڑے بڑے پہاڑ، اور پھر ان کو تراش کے غار بنائے گئے ہیں. پھر غار بنا کے جب ان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر ان غاروں کے اندر رومز ہیں، ان رومز کے اندر بھی رومز ہیں. ایسی یعنی اس وقت اتنی مشینری نہیں تھی، تو یہ کاریگری یعنی ہاتھوں سے یہ تراشے گئے تھے بڑے بڑے پتھر. مطلب کوئی مشین نہیں تھی، ہاتھوں سے یہ پوسیبل کیسے تھا؟ ایسی طاقتور ترین یہ قومیں تھیں. اللہ نے ان کو ایسی طاقت دی تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کے رہتے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر قوم سمود کو آپ دیکھیں، اس چٹان کو دیکھیں کہ جہاں پر وہ لوگ آباد تھے. پھر قوم عاد کو اگر آپ پڑھیں تو ہم نے پڑھا نا گزشتہ سورہ میں کہ ہر اونچی جگہ پر وہ اپنی بلڈنگ تعمیر کرنے کی سوچتے کہ یہ ہمارے نام سے منسوب ہو جائے، یا یہ جگہ یہ کنارہ اس پر ہمارے نام کا ٹائٹل لگ جائے. وہ بڑی بڑی عمارت بنانے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے. تو یہ سارے جو لیول ہیں نا آپ دیکھیں، آج کے دور میں تو جو سپر پاورز کہلاتے ہیں نا، ریلیٹ کریں امریکہ سے، برطانیہ سے، تو بلا شبہ یہ ہیں پاورز، لیکن ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو قومیں پہلے گزر کے گئی ہیں. اور پھر وہ قومیں آج نہیں ہیں، ان کا وجود ہی نہیں ہے، گویا وہ یہاں بستے ہی نہ تھے. قرآن کہہ رہا ہے کہ آج وہ کھنڈرات ایسے ہیں جس طرح کبھی کوئی یہاں رہا ہی نہیں تھا، حالانکہ ایک دور میں قبیلے آباد تھے ان جگہوں پہ. تو ایسا ہی ہے، جو لوگ آتے ہیں وہ چلے بھی جاتے ہیں. ایک قوم آتی ہے، اس کی جگہ اگلی قوم. اور اس چیز کو میں ہمیشہ ریلیٹ کرتی ہوں، اور میری پتہ نہیں عادت ہے اس چیز کی کہ میں نا سوچ رہی ہوتی ہوں اکثر کہ میں نے اپنے دادا دیکھے ہیں، میرے بچپن میں ان کا وصال ہو گیا تھا، لیکن میں نے اپنے دادا کے ابو نہیں دیکھے وہ کیسے دکھتے ہوں گے. اس وقت تو تصویریں بھی نہیں تھیں، ویڈیوز بھی نہیں تھیں. اور ان کے ابو اسی طرح، ان کے ابو میرے نام کے ساتھ میرے والد کا نام جڑا ہے، ان کے ساتھ میرے دادا کا، اور پھر مجھے میرے پردادا کا نام بھی یاد ہے، پھر مجھے ان کے والد کا نام بھی یاد ہے. یاد رکھنے سے مراد میں نے اپنے بڑوں سے پوچھ کے اتنے نام جو ہیں وہ جمع کیے ہیں کہ میرے فادر کا اور ان کے فادر کا اور ان کے فادر اور ان کے فادر کا کیا نام، اس سے آگے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی میرے بڑوں کو بھی نہیں پتہ. دیٹ مینس کہ آج ہم ہیں، ہماری نسلوں میں سے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ جو ہے وہاں تک جا کے انہیں پتہ ہوگا کہ ہاں فلاں شخص ایک دفعہ کا ذکر اس دنیا میں آیا تھا یا آئی تھی. اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں جانتا ہوگا. آج جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں، کل کو ہماری اولادیں، پھر ان کی اولادیں اور پھر ان کی اولادیں ہوں گی، انہیں نہیں پتہ ہوگا کہ ہم بھی یہاں رہتے تھے، ہمارا لائف سٹائل کیا تھا. تو یہ تو دنیا کا قانون ہے نا، آج ہم ہیں کل ہم نہیں ہوں گے. بالکل اسی طرح سے آپ اس چیز کو ریلیٹ کریں کہ آج جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں، کل کو یہاں پر کوئی اور تھا، آج ہم ان کی جگہ پر ہیں. کل اگر یہ خالی جگہ تھی، آج ہم یہاں موجود ہیں، تو وہ خالی جگہ کسی اور کی ملکیت تھی، اس سے پہلے کسی اور کی ملکیت تھی. سمجھ آ رہی نا؟ تو یہ چیزیں آپ کو اور مجھے، ہم سب کو نا حقیقت سے بہت قریب کر دیتی ہیں، جوڑ دیتی ہیں، دنیا کی حیثیت سامنے رکھتی ہیں کہ اس دنیا میں کچھ بھی جو ہے وہ 100% کہہ لیں کہ حاصل شدہ یا 100% رہنے والا نہیں ہے. ایون انسان خود بھی، اس کی سانسیں بھی اس کی وفادار نہیں ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ساتھ چھوڑ جاتی ہیں. سو اپنی ریالٹی کو مت بولیں، اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو مت بولیں. مجھے امید ہے کہ میں نے اس پوائنٹ پہ کچھ زیادہ ہی روشنی ڈال دی ہے اور یہ آپ کو سمجھنے میں مدد دے گی. میرا انداز بیاں کچھ اتنا خاص نہیں ہے، لیکن کوشش ہے کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات. قیامت کے دن مشرکین اور ان کے شریکوں کا جو حال ہوگا وہ اس سورہ میں بیان کیا گیا. اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور قارون کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس نے کس طرح سے سرکشی کی اور اس قارون کا کیسا دردناک انجام ہوا. اس کے علاوہ اگر اس کو سورہ نمل کے ساتھ ریلیٹ کریں تو سورۃ القصص اپنے سے ما قبل سورہ، یعنی اپنے سے پہلی سورہ نمل کے ساتھ اس طرح سے مناسبت رکھتی ہے. سورہ نمل اور سورہ شعراء میں جو واقعات ہیں، جو چیزیں اجمالی طور پر بیان کی گئی ہیں، سورۃ القصص میں انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو یہاں تک آج کا ابتدائی لیکچر تھا. مجھے امید ہے کہ اس انٹروڈکٹری لیکچر سے آپ کو بہت کچھ، مجھے، ہم سب کو سیکھنے کو ملا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.